ऊंची है अपनी उड़ान, जमीन के है पासबान, पानी पर है अपने निशान। हम हैं पाक फौज के जवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपने देख लिया होगा कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम 6 सितंबर के हवाले से बात करने वाले हैं। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एक अस्करी एतबार से देखा जाए तो तारीख़ का सबसे बड़ा दिन, और पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जिसमें हमने दुश्मन को धूल चटाई और उनके जो सारे ख्वाब थे उनको हमने मट्टी में मिला दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी कि हमसे 5 गुना बड़ी फ़ौज, और हम मतलब बताए बग़ैर रात के अंधेरे में छुप के एक मुल्क पे हमला करना चाह रही थी, और उसका अंजाम क्या हुआ वो भी जानते हैं। उनकी आगे आने वाली नस्लें वो भी इसको अच्छी तरह याद रखेंगी, और दुनिया ने भी देखा, और भारत को इस वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और उसी 6 सितंबर की मुनासबत से हर साल हम लोग जो है ये दिन जो है वो अफवाज पाकिस्तान की जो दिफाई कारकर्दगी है उसको हम याद करते हैं हर साल 6 सितंबर को। और जितने शुहदा थे जिन्होंने अपनी जान निसार की वतन अज़ीज़ के लिए, दुश्मन के नुकसान से बचने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उन सारे जान निसारों को भी हम सैल्यूट पेश करते हैं, और उनकी फैमिलीज़ को भी, क्योंकि सिर्फ कुर्बानी उनकी जान की नहीं थी, उनकी पूरी फैमिली ने भी कुर्बानी दी। किसी फैमिली ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना बाप खोया। एक छोटा सा वक्फा है, मैं आपको वक्फे पे जाने से पहले बता दूं कि हमारे साथ आज इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड ज़ाफ़िर जमील साहब, जो कि दिफाई तजज़ियाकार हैं, 3 जंगों के गाज़ी हैं, और 2 साल इन्होंने कैद भी काटी है। आज ये ज़रा इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रखेंगे हमारे प्रोग्राम में। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तैयार हूँ फाइनल राउंड के लिए इंशाल्लाह। एक वक्फा दोस्तों, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर हम ज़ाफ़िर साहब से बात करेंगे। इस हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दिफाए वतन के लिए हर घड़ी तैयार, दुश्मन के अज़ाइम किए हैं पहले भी नेस्त नाबूद, और अब भी दुश्मन का नाम निशान मिटाने के लिए हम हैं तैयार। जंग पानियों में हो, फिजाओं में हो, या पाक धरती पर, हम रखते हैं शहादतों और सदाकतों की शानदार तारीख। हमारा जोश, हमारा जज्बा और हमारा जुनून है जवां अब तक।
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں میرے ساتھ ہیں آج کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب, جن سے ہم آج 6 ستمبر کے حوالے سے اور یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. اچھا کرنل صاحب, میرا خیال ہے گفتگو کا آغاز جو ہے مبارکباد سے ہی کرتے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو یوم دفاع پاکستان, اور پوری قوم کو بہت مبارک ہو. آج اس حوالے سے سبھی خوش ہیں اور انہیں فخر ہے افواج پاکستان پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 1965 میں جب یہ جنگ لگی تو کیا وجہ کیا بنی تھی؟ ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 18 سال ہوئے تھے. اتنی قربانیوں کے بعد ہم نے اپنا ملک حاصل کیا تھا. انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی تھیں. اس کے بعد ایک دم سے لڑائی کا ماحول کیسے بنا؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور آپ اس میں شمولیت اختیار کی نا آپ نے 65 کی جنگ. فہیم عباس بیٹا, اصل میں جو بڑی وجہ تھی وہ ہندوستان کے افواج کا مورال جو تھا وہ بہت ہی زیادہ نیچے چلا گیا تھا. اچھا, ایک تو 1962 میں بھارت اور چائنا کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھارت کو بڑی شرمناک شکست ہوئی تھی. اچھا وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے تھے اور ان کی ہمیشہ سے آرزو رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو ہماری شکست ہے اس سے پاکستان پہ کوئی یلغار کر کے ہم اس داغ کو دھوئیں. انہوں نے پھر رن آف کچھ میں ہمارے ایک بریگیڈ گروپ کے اوپر ایک اپنے ڈویژن سے یعنی تقریباً 2 یا 2.5 یعنی گنا زیادہ فوج نے حملہ کیا, اور اللہ پاک نے پھر پاکستان کے بہادر سپاہیوں کو اور ہمارے کمانڈروں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور وہ دشمن بھاگا. اور اسی میں میرا ایک کورس میٹ بھی تھا, میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں, لیفٹیننٹ احمد خطلانی. اس نے شہادت نوش کی اور وہ بھی بڑا ان کو بہت زیادہ اس چیز کا شوق ہوا. تو اسی حالات میں جب حالات تقریباً جنگ کے پیدا ہو گئے تھے تو ہندوستان کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری نے ایک اعلان کیا, اور وہ اعلان یہ تھا, آئی کوٹ, Now we will meet Pakistan in the ground of our own choosing. اچھا یہ جو ہم لوگوں نے سنا, میری یونٹ جو تھی ایئر فورس کے ساتھ تھی, تو ہم سب بھاگے یعنی اپنی بارڈروں کے اوپر, اور ہم مختلف یعنی پورے ملک میں ایک طریقے سے جیسے کہ ایمرجنسی ہو گئی, دشمن کسی وقت بھی حملہ کر دے. لیکن یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مطلب یہ ہے کہ, لیکن اسی درمیان میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جنرل اختر حسین ملک اور لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے مل کے ایک آپریشن پلان کیا, آپریشن گرینڈ سلام. کیونکہ دیکھو فہیم بیٹا, بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر پہ تو کوئی کسی کو حملہ نہیں کر سکتا, لیکن لائن آف کنٹرول پہ جو ہے کوئی بھی جس نے قبضہ کر لیا اس کی وہ قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. تو اس آپریشن گرینڈ سلام میں میں نے اس میں بھی حصہ لیا اتفاق سے الحمدللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں میں 3 جنگوں کا غازی ہوں. اچھا, تو اس میں ہم نے ان کے 2 شہر مقبوضہ کشمیر کے چھمب اور جوڑیاں کو فتح کیا. اچھا, اور ابھی ہمارے کمانڈر تھے جنرل افتخار جنجوعہ, تو وہ چونکہ کامیابی ہو رہی تھی تو ہمارے صدر ایوب خان نے کہا کہ چلو اس کامیابی کو میں اپنے لاڈلے یحییٰ خان کو اس کے دستار باندھوں. تو انہوں نے, میں وہیں پر تھا چھم ٹریجری میں, آئی ایم اے وٹنس ٹو آل دس. ایک دم ایک ہیلی کاپٹر نیچے آیا جس میں موسیٰ خان اور ٹکا خان آئے, اور انہوں نے ہمارے کمانڈر افتخار جنجوعہ کو کہا کہ صدر محترم کی خواہش ہے کہ آپ ابھی تھک گئے ہیں, 6 دن سے لڑائی لڑ رہے ہیں, تو ابھی یحییٰ خان کو اصل میں یحییٰ خان کے جو ڈویژن وہ کمانڈ کر رہا تھا, پشاور والا ڈویژن, اس کے 2 بریگیڈ تھے اس اسپیشل ٹاسک فورس میں. تو اس نے بڑا کہا, اس نے کہا سر مجھے 6 گھنٹے دے دیں
تاریخی جملہ مجھے ابھی بھی میرے کانوں میں بج رہا ہے، میں اکھنور کو فتح کر لوں پھر بے شک آپ مجھے لے جا کے کورٹ مارشل۔ اکھنور ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ جموں کو راستہ جاتا تھا اور وہاں ان کی 34-35 ہزار فوج تھی۔ اگر وہ ہم قبضہ کر لیتے تو وہ فوج ان کی بیکار ہو جاتی۔ تو وہ پھر بہرحال اللہ کی طرف سے جو سارے کام تو اللہ کی مصلحت سے ہوتے ہیں، تو وہ پھر انہوں نے زبردستی تو، لیکن وہ پھر مومنٹم قائم نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن چونکہ وہاں رن آف چائنا شکست، رن آف کچھ شکست، اور یہاں پہ ہم نے کافی ان کا یعنی مقبوضہ کشمیر کے ہم نے، تو پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ اندھیری رات کے اندر پاکستان، یہ بڑی وجہ، یعنی سب سے بڑی وہ وجہ۔ اور اس کے بعد ان کا ایک جرنل تھا پرشاد، وہ اس خبیث نے کہا کہ بس ہم لاہور جمخانہ میں چھوٹا پیک جو ہے وہ شام کو ہم اس کو انجوائے کریں گے، لیکن اللہ کی طاقت اور ہماری، اور سب سے بڑی جو بات ہے، میں بحثیت یعنی فوجی ہوں، یہ ساری فتح اللہ پاک نے ہماری ایئر فورس کی وجہ سے دلائی۔ اچھا، ایئر فورس کے کردار پہ تو ہم نے آج واقعی بات کرنی ہے، کیونکہ ان کا بھی بڑا ایک بہترین کردار تھا، نیا نیا پاکستان بنا ہوا تھا اور اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، بھارت ویسے ہی ہم سے مضبوط تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک فوج دوسری فوج سے اتنی زیادہ بڑی ہے، آپ قد و قامت میں بڑے طاقتور دکھ رہے ہیں، تو اس طرح چھپ کے بھیگی بلی کی طرح حملہ کیوں کیا انہوں نے؟ بتا نہیں، وہ تو چھپ کے تو خیر ایک طریقے سے یہ تو ہم دنیا کو بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں چھپ کے، ہم نے تو تقریباً 1 ڈویژن پلس فوج مقبوضہ کشمیر میں ہم نے داخل کی ہوئی تھی۔ ہمیں تو ایکچولی تو ایک یہ یہاں پہ میں نے ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک لیسن لرن، ہر مارکے کے جو ہوتا ہے تجزیہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اپنی غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصولاً ہم اگر یہ کہیں کہ چھپ کے حملہ کیا وہ غلط ہے، اور ہم نے تو مقبوضہ کشمیر میں ڈویژن پلس فوج ان کے پیٹ میں گھسائی ہوئی تھی۔ تو ہم سٹینڈ بائی تھے؟ ہاں، نہیں، سٹینڈ بائی کا مطلب ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا بیٹا۔ دیکھو میں 3 جنگوں کا غازی ہوں اور میں ملٹری ہسٹری کا طالب علم بھی ہوں۔ اب اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے، ابھی دکھ کی بات یہ ہے کیونکہ میں ایم اے ویری آؤٹ اسپوکن پرسن، ہمارے 6 ستمبر کو یا جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو ہمارے فوجی، لاہور کے فوجی جو ہیں وہ ورزش کر رہے تھے، جو پی ٹی کرتے ہیں صبح۔ جی اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے اتنی بڑی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل کی ہے تو ہماری جو نارمل ایکسرسائز کے طور پہ ہم ایک دم باہر نکلتے، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں نا ہم، سمر ٹریننگ ہوتی ہے ہماری، ونٹر ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس میں مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو نکلتے تیار رہتے اور زیادہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوتی ہے۔ تو BRB اور میجر عزیز بھٹی شہید، اللہ تعالیٰ اس کی غریق رحمت کرے، انہوں نے، اللہ نے ان کے، اور ایئر فورس سر، ایئر فورس کا کردار، سر وقت کم ہے، اس تفصیل سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ جی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر۔ وطن عزیز کی حرمت، عزت، تکریم، سربلندی اور سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کرنا وہ بے مثال کارنامہ ہے جس پر قوم دھرتی کے فرزندوں پر ہمیشہ ناز کرتی ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے۔ پاکستان میں اب تک 10 شہیدوں کو نشان حیدر دیا گیا ہے۔ نشان حیدر پانے والے وہ شہداء جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے
उनमें कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 27 जुलाई 1948, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 7 अगस्त 1958, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद 12 सितंबर 1965, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद 20 अगस्त 1971, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 6 दिसंबर 1971, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 5 दिसंबर 1971, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 10 दिसंबर 1971, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद 18 दिसंबर 1971, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 7 जुलाई 1999, जबकि हवालदार लालक जान शहीद 8 जुलाई 1999 में शहादत के रुतबे पर फायज होकर निशान हैदर के हकदार ठहरे। ये वो शुहदा हैं जिनके कारनामों को वतन अजीज का बच्चा बच्चा रहती दुनिया तक फरामोश नहीं कर सकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ है कर्नल रिटायर्ड ज़ाफिर जमील साहब, जो कि 3 जंगों के गाजी हैं और उन्होंने कैद भी काटी है दुश्मन के पास। तो इस हवाले से भी वक्त मिला तो ज़रूर आपसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार रहा, जो उनकी कारकर्दगी रही, उस पर हमें फ़ख्र है पूरी कौम को। अगर अफवाज पाकिस्तान में अगर एक्सक्लूसिवली पाक फ़िज़ाइया का किरदार देखा जाए तो वो क्या था, थोड़ी इस पर रोशनी डालें। फ़हीम बेटा, पाक फ़िज़ाइया का किरदार 65 की लड़ाई में और 65 से पहले ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाना है। उन्होंने मतलब ये है कि हमें फ़ख्र है कि पाक फ़िज़ाइया की जो तरबियत है, इनिशियल तरबियत, वो एक बहुत ही काबिल और बहुत ही ज़्यादा यानी बहादुर और निडर कमांडर एयर मार्शल अज़हर ख़ान ने की। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने फजल से, क्योंकि सारे हुक्म अल्लाह के चलते हैं, लड़ाने के लिए अल्लाह ताला ने नूर खां को उसको कमांड दे दी। एंड ही वाज ए ग्रेट फाइटर, ही वाज सच ए मैं कई दफ़ा मिला हूँ उनसे, बिकॉज मैं एयरफोर्स मेस में रहता था। और तो उन्होंने जब जिस वक्त हम ग्रैंड स्लैम हम कर रहे थे, ग्रैंड स्लैम में ऐसे था कि 31 अगस्त 1 सितंबर की रात को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो इंडियन एयरफोर्स भी, तो कमांडर ये नूर खान खुद यानी एक जो नॉर्मल उनका जहाज़ होता है, छोटा जहाज़, वो लेके आया और मतलब हमारे कमांडर से मिला और पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो वो मालूमात करने के बाद हमारे एयरफोर्स के पायलट ने जम्मू के नज़दीक इनके फाइटर बेसेस थे, जामनगर, हल्द्वाड़ा, आदमजी नगर, इस तरह के। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होता है, यानी जो प्रीएम्प्टिव का मतलब एकदम हल्ला बोल देना। तो उसमें हमारे जो बहादुर हमारे जो हवाबाज थे, उन्होंने उनके रनवे जो है 1,000 पाउंड के जो है वो बम गिरा के वो उनको नाकारा कर दिया। अच्छा, ताकि वो फ्लाई ना कर सके, जहाज ही नहीं उड़ा। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने नाम सुना होगा एम एम आलम का रिकॉर्ड 2 मिनट के अंदर इंडिया के 5, और वो F-86 से, F-104 से नहीं, F-104 ज़्यादा अच्छा, और उनके हमसे ज़्यादा अच्छे जहाज़ थे। तो वो उन्होंने जनाब, और इन्हीं सरफराज रफ़ीकी हिलाल जुर्रत, जिसकी के कब्र अभी भी इंडिया में है, वो मतलब किसी वजह से क्यों नहीं लेकर आए, बहरहाल। और भी बड़े बड़े सिसल चौधरी क्रिश्चियन से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त। फिर एक और मेरे दोस्त हैं बुज़ुर्ग
ایئر کموڈور سجاد حیدر، وہ اس نے بڑا کارنامہ کیا. اس نے ایک کتاب لکھی فلائٹ آف دی فیلکن، میں نے کئی دفعہ پڑھی اسے. زبردست. اچھا سر، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، میں چاہتا ہوں وقفے سے واپس آئیں تو ہم ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں کہ دشمن جو ہے وہ کبھی ٹیکنالوجی کا سہارا لیتا رہا ہے پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے. اس دفعہ اس نے پانی کو ہتھیار بنا کے، اور اس سے پہلے میں ایک مارشل ارجن فائرنگ کی پہلے آبادیوں پہ کی ہے. آبادیوں پہ فائرنگ کرنا اس کا شیوا ہے، ٹھیک ہے. وہ نہتے شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا رہا ہے، اور آج بھی اس نے پانی پھینک کے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچایا. اس پہ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. بس فتح کے ہاتھوں میں رہا پاک کا پرچم. 65 کی جنگ سے ضرب عزب تک ہر میدان میں یہ فتح عظیم کا نشان رہا، تو اس کی شان و آن پوری دنیا میں جانی اور مانی گئی. یہ سبز ہلالی پرچم یوں بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے رنگ ایک جانب تو مسلم ریاست اور اقلیتوں کے تحفظ کی علامت ہے، تو دوسری جانب یہ رنگ گنبد خضرا کے رنگوں سے تشبیہ رکھتے ہیں. اس پاک پرچم کی سربلندی میں شہیدوں کے نذرانے جو ہیں. پاک پرچم کا ڈیزائن قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر امیر اللہ قدوائی نے بنایا، تو ماسٹر الطاف حسین نے اس کو سینے کا کام انجام دیا، اور پھر 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں منظور کروایا. پرچم میں چاند ترقی تاہم ستارہ روشنی کی علامت بنا. یوں نسل در نسل ایک عزم منور ہوا اس کی حفاظت سربلندی کے ساتھ ساتھ اس کو وادی کشمیر کے کونے کونے میں لہرانے کا. کرنل صاحب، وقفے سے ہم واپس آ گئے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے گھٹیا پن پہ ہمیشہ ہی اترتا ہے. وہ جب سیز فائر ہوتا ہے تب بھی وہ فائرنگ کرتا ہے، اور وہ شہری آبادیوں پہ یا دیہی آبادیوں پہ کرتا ہے، عام شہریوں پہ. ٹھیک ہے، وہ ہماری فوج کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر وہ عوام کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. کبھی بلوچستان میں مشکل پیدا کرتا ہے رہنے والوں کے لیے، کبھی آزاد کشمیر میں، کبھی سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ عام لوگ وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. ابھی اس نے پانی کو ہتھیار بنا کے پاکستان میں اب 90% کے قریب جو فصلیں ہیں وہ تباہ کر دیں. لاکھوں جانور جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، لاکھوں خاندان، لاکھوں گھر جو ہے وہ برباد ہو گئے. تو اس حوالے سے کیا آپ ایک فوجی ہونے کے ناطے کہیں گے؟ فہیم عباس بیٹا، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے وجود کو اس نے بالکل تسلیم ہی نہیں کیا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حصے کے اندر جو چیزیں جو پارٹیشن کے سلسلے میں ہمیں ملنی چاہیے تھی، جو ہتھیار اور جو چیزیں، وہ بھی نہیں دیں. جعلی طریقے سے ان کے جو باپو تھے گاندھی، اس نے مرن برت رکھا کہ دکھلاوے کے لیے کہ آپ پاکستان کو چیزیں دیں، لیکن وہ ہر طریقے سے چونکہ ایک ملک نے دوسرے ملک کو، اور وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اٹوٹ انگ ہے. کشمیری کو نہیں کہتا بلکہ پاکستان کو کہتا، غلط تقسیم ہوئی. بھارت ماتا کہ کیسے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ چیز ہے. بہرحال اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. غلطی یہ ہے کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تھے. دیکھو نا، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں بھی ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پانی کا ذکر آیا کہ ہم پانی برسا کے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں.
اور سر بلینز آف ڈالرز کا یہ میٹھا پانی ہم نے بہا دیا، ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا. اس میں ٹھیک ہے دشمن کی اس میں اتنی مہارت نہیں ہے جتنی ہماری اپنی بے وقوفی ہے، بڑے معذرت کے ساتھ. اور تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف آ گیا. ہمیشہ سے جب بھی آپ آتے ہیں ایک تشنگی رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ باتیں آپ سے پوچھ سکیں، مگر وہ وقت اجازت نہیں دیتا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صحیح. لیکن ایک جانے سے پہلے یہ ہے کہ ایک اصول ہے کہ if you want to peace be prepared for war. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے نا انتہائی یعنی بہت ہی گندا دشمن ہے. دشمن اچھا ہونا تو اس کے علاوہ پھر سب سے بڑی ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے زیادہ دشمن ہیں. مولا علی کا قول ہے کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو ہم ظلم ہوا ہے اس قوم پہ. بے شک ایسا. سر تھینک یو سو مچ. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور یقیناً آپ کو پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ یوم دفاع پاکستان مطلب 6 ستمبر کے موقع پہ میں بچوں کو اسکول چھوڑ کے آیا، اور ورنہ 6 ستمبر کو چھٹی کے دن کے طور پہ بہت سارے بچے منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اسکول میں گئے ہوں گے اور گئے ہیں بچے، اور انہیں آج 6 ستمبر کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ کل کو یہ جو جنریشن ہے یہ بھی اپنی فوج پہ، افواج پاکستان پہ اسی طرح فخر کر سکے جس طرح ہم فخر کر رہے ہیں. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.